our channel Cartoon Central. सैयदना नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के कमो बेश 1000 साल बाद सरजमीन इराक जहां आजकल कूफाबाद है में पैदा हुए। उनकी कौम बुतों और शैतानों की पूजा करती थी। अल्लाह ताला ने बंदों पर रहमत फरमाते हुए इनकी कौम में से एक शख्स नूह बिन लामिक को रसूल बनाकर भेजा। वो लोग इन्हें अच्छी तरह से जानते थे, उनकी दयानत और सदाकत के मोतरफ थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदत की इबादत करने की तरफ दावत दी। इनको समझाया कि ये बुत किसी भी नफा नुकसान के मालिक नहीं हैं, लेकिन इनकी कौम ने इनका मजाक उड़ाया। कहने लगे, तुम हमें गुमराह कर रहे हो। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, मैं तुम्हें गुमराह नहीं कर रहा बल्कि तुम्हें हक की तरफ बुला रहा हूँ। मुझे तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया है। कौम के बड़े लोगों ने इन पर यह इल्जाम लगाया कि तुम इस बहाने सरदार बनना चाहते हो। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मुसलसल तौहीद की दावत देते रहे, मगर फकीर और मस्कीन लोगों की थोड़ी बहुत तादाद ही इनके साथ इस दावत को कबूल करने में शरीक हो सकी। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मुसलसल तौहीद की दावत देते रहे, मगर फकीर और मस्कीन लोगों की बहुत थोड़ी तादाद ही ने इनकी दावत को कबूल किया। काफिरों के सरदार सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हम तुमको अपने ही जैसा एक आम आदमी देखते हैं, हम तुम्हें झूठा समझते हैं, नेज हम इन फकरा और मसाकीन के साथ नहीं बैठ सकते, तुम इनको अपने पास से हटा दो। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं इन लोगों को अपने आप से दूर कर दूंगा तो अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं लोगों को अल्लाह ताला ने हिदायत से सरफराज किया है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को 950 साल तक मुसलसल सुबह शाम अकेले रब की इबादत करने की दावत देते रहे और इनसे कहा, मैं तुमसे इसका कोई भी मुआवजा तलब नहीं करता, मगर इनकी कौम की अक्सरियत ने इनकी दावत को कबूल न किया। अल्लाह ताला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को वही की, आपकी कौम में से मजीद लोग ईमान नहीं लाएंगे। जब वो अपनी कौम से मायूस हो गए तो उन्होंने अल्लाह ताला से अपनी कौम की नाफरमानियों के बदले हलाकत की दुआ कर दी। अल्लाह ताला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। इन्हें और इनके साथियों को भारी गम और परेशानियों के बोझ से निजात दी। इन्हें हुक्म दिया कि वो एक बहुत ही बड़ी कश्ती बनाएं जो चारों तरफ से बंद हो, जिसमें पानी दाखिल ना हो सकता हो। जो लोग जालिम हैं इनके बारे में हमसे कुछ मत कहना, क्योंकि वो गर्क किए जाएंगे। चुनाचे सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों की मदद से कश्ती बनाना शुरू की। काफिर लोग इनके पास से गुजरते तो इनका मजाक उड़ाते और कहते, नूह तुमने दावत का काम छोड़कर अब बढ़ाई का पेशा अख्तियार कर लिया है। फिर कहते, नूह एक ऐसी जगह कश्ती बना रहा है जहाँ ना तो दरिया है ना समंदर, ऐसे आदमी को हम पागल ही समझेंगे। कुछ कहने लगे, नूह क्या इस मुकाम से समंदर फूटेगा? फिर इनकी कौम के कुछ सरकर्दा लोग कहने लगे, अगर तुम दावत देने से बाज ना आए तो पत्थरों से हलाक कर दिए जाओगे। जाहिल और कदर नाशनास कौम ने खैर ख्वाही के जवाब में धमकियां दी और मजाक उड़ाया। अल्लाह ताला ने बजरिया वही नूह अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और कहा, जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं कल यही अपने किए पर नादम और परेशान होंगे। इनकी खुशियां गमों और दुखों में तब्दील हो जाएंगी। ये कौम बड़ी ही बेवकूफ़ थी। कहने लगी, हम अपने माबूदों वद, सुवा, यागूस, याऊक और नसर को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के यही बुत बाद में अरब में भी पूजे गए। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की हर अच्छी बात और दलील का इनकार किया। इस दौरान कश्ती मुकम्मल हो गई। इसकी 3 मंजिलें थीं। निचले हिस्से में जानवरों के लिए जगह थी, दरमियाने हिस्से में इंसानों के लिए, और सबसे ऊपर की मंजिलों में परिंदों को रखा गया। अल्लाह ताला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि वो जल्द ही तमाम काफिरों को हलाक व बर्बाद कर देगा। उन्हें हुक्म दिया कि कश्ती में हर जानवर का जोड़ा जोड़ा सवार कर लें, ख्वाह इसका गोश्त खाया जाता हो या ना खाया जाता हो, ताकि इसकी नस्ल बाकी रहे। इस तरह हर वो चीज़ जिसमें ज़िंदगी के आसार हैं, ख्वाह वो सब्जियां हों या फल, इसे भी कश्ती में रख लें। अपने ख़ानदान के तमाम अफराद को भी कश्ती में सवार कर लें। हाँ, जिनके बारे में पहले से फरमान जारी हो चुका है, इसे सवार न करें कि ये लोग काफिर हैं। इनके अलावा जो भी अल्लाह पर ईमान लाया है और आपकी नबूवत की तस्दीक करता है, इसे भी अपने साथ बिठा लें। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बहुत थोड़े से लोग ही इन पर ईमान लाए थे। मौरखीन के मुताबिक इनकी तादाद सिर्फ 80 के करीब थी। नूह अलैहिस्सलाम ने वैसे ही किया जैसे इनको हुक्म दिया गया था। इनके बेटों में से हाम, साम और याफिस कश्ती में सवार हुए, क्योंकि ये मुसलमान थे। बिलाखिर वो दिन आ पहुंचा जब अल्लाह ताला ने काफिरों पर अजाब नाजिल करने का फैसला किया था। चुनाचे जमीन से पानी फूट पड़ा, आसमान से शदीद बारिश शुरू हो गई, जिसकी पहले या बाद में कोई मिसाल नहीं मिलती। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर हैवानात और परिंदों को कश्ती में सवार किया। फिर तमाम मोमिनों समेत कश्ती में बैठ गए। इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना है। यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश वाला,
بڑے رحم والا ہے۔ مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے طول و عرض میں میدانوں، پہاڑوں، صحراؤں اور چٹیل میدانوں میں ہر جگہ سیلاب آیا۔ پانی کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہوتی گئی، حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ ادھر کشتی سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کو لے کر پانی میں تیرنے لگی۔ جیسے جیسے پانی کی سطح بلند ہوتی گئی، کافروں کے دل و دماغ پر خوف طاری ہونے لگا، آنکھوں کے سامنے مایوسی اور اندھیرا چھانے لگا۔ انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، اونچی جگہوں پر چڑھ گئے، مگر پانی ہر جگہ پہنچ رہا تھا۔ ان کافروں میں سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی موجود تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ پانی میں ڈوبنے کے قریب ہے تو انہوں نے اسے آواز دی، بیٹے اب بھی وقت ہے، تم کفر سے توبہ کر لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے جواب دیا، میں اس سامنے والے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور موت سے بچ جاؤں گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر اللہ جس پر رحم کرے۔ پانی کی بڑی بڑی لہروں نے یام کو کشتی سے دور دھکیل دیا۔ وہ پانی میں غوطے کھاتا ہوا دیگر کافروں کی طرح پانی میں ڈوب کر مر گیا اور برے انجام سے دوچار ہوا۔ کشتی مسلسل کئی روز تک پانی میں تیرتی رہی، اس کے تمام سوار طوفان سے مکمل محفوظ رہے۔ پانی کی موجوں نے تمام کافروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ تمام غرق ہو گئے۔ روئے زمین پر سب زی روح اشیاء ہلاک کو برباد ہو گئیں، صرف وہی بچے جو کشتی میں تھے۔ ڈوب کر مرنے والوں میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کے علاوہ ان کی بیوی بھی شامل تھی، کیونکہ یہ دونوں اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا بیٹا بری صحبت کا شکار تھا اور کافروں کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے ایمان قبول نہ کر سکا۔ یہ بری صحبت اس کے لیے وبال ثابت ہوئی۔ اس کا انجام ذلت اور رسوائی کی صورت میں نکلا۔ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ جب روئے زمین کے تمام کافر پانی میں ڈوب کے مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو روک دیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل لے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی، اللہ تو نے میرے اہل و عیال کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، پھر میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تیرے گھرانے کے افراد میں شامل نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال اچھے اور نیک نہ تھے۔ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھا جن کی نجات کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بالآخر کشتی ایک بڑے پہاڑ جودی پر آ کر رک گئی۔ نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ جا دیکھ کر آ پانی خشک ہو گیا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور واپسی پر زیتون کی ٹہنی ہمراہ لایا۔ اس کا مطلب تھا کہ پانی خشک ہو گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام تمام مومنوں کے ساتھ کشتی سے صحیح سلامت نیچے اتر گئے۔ زمین پر چلنا پھرنا اور رہنا ممکن ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان اقوام پر بھی جو آئندہ زمانے میں آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی۔ جب زمین خشک ہو گئی تو طوفان سے نجات پانے والوں نے زمین میں کھیتی باڑی کا کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ ان میں برکت فرمائی۔ وہ فصلیں اگاتے، باغات لگاتے اور ان کا پھل کھاتے۔ زمین پر گھنے جنگل اگ گئے۔ آہستہ آہستہ چرندوں پرندوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کی اولاد در اولاد ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے دنیا میں مختلف مقامات پر بستیاں قائم کی۔ جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، سب کے سب نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنے تینوں بیٹوں حام، سام اور یافس کو بلایا۔ ان کو وصیت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ بھی نصیحت کی کہ وہ کسی صورت میں تکبر اور فخر نہ کریں، اس لیے بھی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے کم و بیش 1000 سال بعد سرزمین عراق، جہاں آج کل کوفہ آباد ہے، میں پیدا ہوئے۔ ان کی قوم بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے ان کی قوم میں سے ایک شخص نوح بن لامک کو رسول بنا کر بھیجا۔ وہ لوگ انہیں اچھی طرح سے جانتے تھے، ان کی دیانت و صداقت کے معترف تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدت کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دی۔ ان کو سمجھایا کہ یہ بت کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ کہنے لگے، تم ہمیں گمراہ کر رہے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، میں تمہیں گمراہ نہیں کر رہا بلکہ تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں۔ مجھے تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قوم کے بڑے لوگوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ تم اس بہانے سردار بننا چاہتے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر فقیر اور مسکین لوگوں کی تھوڑی بہت تعداد ہی ان کے ساتھ اس دعوت کو قبول کرنے میں شریک ہو سکی۔
سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر فقیر اور مسکین لوگوں کی بہت تھوڑی تعداد ہی نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ کافروں کے سردار سیدنا نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک عام آدمی دیکھتے ہیں، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، نیز ہم ان فقراء اور مساکین کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تم ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دوں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک مسلسل صبح و شام اکیلے رب کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے رہے اور ان سے کہا، میں تم سے اس کا کوئی بھی معاوضہ طلب نہیں کرتا، مگر ان کی قوم کی اکثریت نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو وحی کی، آپ کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی نافرمانیوں کے بدلے ہلاکت کی دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھاری غم اور پریشانیوں کے بوجھ سے نجات دی۔ انہیں حکم دیا کہ وہ ایک بہت ہی بڑی کشتی بنائیں جو چاروں طرف سے بند ہو، جس میں پانی داخل نہ ہو سکتا ہو۔ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ مت کہنا، کیونکہ وہ غرق کیے جائیں گے۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے کشتی بنانا شروع کی۔ کافر لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، نوح تم نے دعوت کا کام چھوڑ کر اب بڑھائی کا پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ پھر کہتے، نوح ایک ایسی جگہ کشتی بنا رہا ہے جہاں نہ تو دریا ہے نہ سمندر، ایسے آدمی کو ہم پاگل ہی سمجھیں گے۔ کچھ کہنے لگے، نوح کیا اس مقام سے سمندر پھوٹے گا؟ پھر ان کی قوم کے کچھ سرکردہ لوگ کہنے لگے، اگر تم دعوت دینے سے باز نہ آئے تو پتھروں سے ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ جاہل اور قدر ناشناس قوم نے خیر خواہی کے جواب میں دھمکیاں دیں اور مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نوح علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا، جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کل یہی اپنے کیے پر نادم اور پریشان ہوں گے، ان کی خوشیاں غموں اور دکھوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ قوم بڑی ہی بے وقوف تھی، کہنے لگی، ہم اپنے معبودوں ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں بھی پوجے گئے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کی ہر اچھی بات اور دلیل کا انکار کیا۔ اس دوران کشتی مکمل ہو گئی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں۔ نچلے حصے میں جانوروں کے لیے جگہ تھی، درمیانے حصے میں انسانوں کے لیے، اور سب سے اوپر کی منزلوں میں پرندوں کو رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ جلد ہی تمام کافروں کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ انہیں حکم دیا کہ کشتی میں ہر جانور کا جوڑا جوڑا سوار کر لیں، خواہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، تاکہ اس کی نسل باقی رہے۔ اس طرح ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں، خواہ وہ سبزیاں ہوں یا پھل، اسے بھی کشتی میں رکھ لیں۔ اپنے خاندان کے تمام افراد کو بھی کشتی میں سوار کر لیں، ہاں جن کے بارے میں پہلے سے فرمان جاری ہو چکا ہے اسے سوار نہ کریں کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی اللہ پر ایمان لایا ہے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے، اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بہت تھوڑے سے لوگ ہی ان پر ایمان لائے تھے۔ مورخین کے مطابق ان کی تعداد صرف 80 کے قریب تھی۔ نوح علیہ السلام نے ویسے ہی کیا جیسے ان کو حکم دیا گیا تھا۔ ان کے بیٹوں میں سے حام، سام اور یافس کشتی میں سوار ہوئے، کیونکہ یہ مسلمان تھے۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جب اللہ تعالیٰ نے کافروں پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ زمین سے پانی پھوٹ پڑا، آسمان سے شدید بارش شروع ہو گئی، جس کی پہلے یا بعد میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فوری طور پر حیوانات اور پرندوں کو کشتی میں سوار کیا، پھر تمام مومنوں سمیت کشتی میں بیٹھ گئے۔ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا، بڑے رحم والا ہے۔ مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے طول و عرض میں میدانوں، پہاڑوں، صحراؤں اور چٹیل میدانوں میں ہر جگہ سیلاب آیا۔ پانی کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہوتی گئی، حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ ادھر کشتی سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کو لے کر پانی میں تیرنے لگی۔ جیسے جیسے پانی کی سطح بلند ہوتی گئی، کافروں کے دل و دماغ پر خوف طاری ہونے لگا، آنکھوں کے سامنے مایوسی اور اندھیرا چھانے لگا۔ انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، اونچی جگہوں پر چڑھ گئے، مگر پانی ہر جگہ پہنچ رہا تھا۔ ان کافروں میں سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی موجود تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ پانی میں ڈوبنے کے قریب ہے تو انہوں نے اسے آواز دی، بیٹے اب بھی وقت ہے، تم کفر سے توبہ کر لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے جواب دیا، میں اس سامنے والے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور موت سے بچ جاؤں گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر اللہ جس پر رحم کرے۔
پانی کی بڑی بڑی لہروں نے یام کو کشتی سے دور دھکیل دیا۔ وہ پانی میں غوطے کھاتا ہوا دیگر کافروں کی طرح پانی میں ڈوب کر مر گیا اور برے انجام سے دوچار ہوا۔ کشتی مسلسل کئی روز تک پانی میں تیرتی رہی۔ اس کے تمام سوار طوفان سے مکمل محفوظ رہے۔ پانی کی موجوں نے تمام کافروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ تمام غرق ہو گئے۔ روئے زمین پر سب زی روح اشیاء ہلاک و برباد ہو گئیں، صرف وہی بچے جو کشتی میں تھے۔ ڈوب کر مرنے والوں میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کے علاوہ ان کی بیوی بھی شامل تھی، کیونکہ یہ دونوں اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا بیٹا بری صحبت کا شکار تھا اور کافروں کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے ایمان قبول نہ کر سکا۔ یہ بری صحبت اس کے لیے وبال ثابت ہوئی۔ اس کا انجام ذلت اور رسوائی کی صورت میں نکلا۔ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ جب روئے زمین کے تمام کافر پانی میں ڈوب کے مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو روک دیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل لے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی، اللہ تو نے میرے اہل و عیال کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، پھر میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تیرے گھرانے کے افراد میں شامل نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال اچھے اور نیک نہ تھے۔ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھا جن کی نجات کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بالآخر کشتی ایک بڑے پہاڑ جودی پر آ کر رک گئی۔ نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ جا دیکھ کر آ پانی خشک ہو گیا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور واپسی پر زیتون کی ٹہنی ہمراہ لایا۔ اس کا مطلب تھا کہ پانی خشک ہو گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام تمام مومنوں کے ساتھ کشتی سے صحیح سلامت نیچے اتر گئے۔ زمین پر چلنا پھرنا اور رہنا ممکن ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان اقوام پر بھی جو آئندہ زمانے میں آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی۔ جب زمین خشک ہو گئی تو طوفان سے نجات پانے والوں نے زمین میں کھیتی باڑی کا کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ ان میں برکت فرمائی۔ وہ فصلیں اگاتے، باغات لگاتے اور ان کا پھل کھاتے۔ زمین پر گھنے جنگل اگ گئے۔ آہستہ آہستہ چرندوں پرندوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کی اولاد در اولاد ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے دنیا میں مختلف مقامات پر بستیاں قائم کی۔ جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، سب کے سب نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنے تینوں بیٹوں حام، سام اور یافس کو بلایا۔ ان کو وصیت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ بھی نصیحت کی کہ وہ کسی صورت میں تکبر اور فخر نہ کریں، اس لیے بھی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔